औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ान गिरामी सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के मौके पर चैनल विन की ख़ास पेशकश तबलीग़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस प्रोग्राम में हम कर रहे हैं तज़किरा अखलाक़ रसूलुल्लाह का और गौर करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तबलीग जो सिर्फ़ 23 साल के छोटे से अरसे में की गई वो कैसे आज सदियों पर भारी पड़ चुकी है। और इस गुफ्तगू में हमारे साथ मौलाना कमाल अहमद ख़ान साहब क़िबला बने हुए हैं। आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं। सलामुन अलैकुम आगा। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगा, पिछले एपिसोड में हमने गुफ्तगू रसूलुल्लाह की तिजारत तक मुकम्मल कर ली थी कि अलग अलग जो किरदार रसूलुल्लाह ने निभाए अपनी ज़िंदगी में, उन तमाम में उनका अखलाक कैसा रहा, क्या प्रिंसिपल्स रहे और उसी से हमें क्या दर्स मिलता है। मैं चाह रही हूँ आज के इस एपिसोड की जो शुरुआत है वो हम जंगों के एतबार से करें। रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी जंग की जो आपको मजबूरन भी करनी पड़ी और जो हालात के तहत आपको करनी पड़ी, लेकिन हम ये देखते हैं कि दुनिया हमें ये कहती हुई नज़र आती है एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, कि मोहब्बत और जंग में हर चीज़ जायज़ है, वहाँ जो है वो सही और गलत की तारीफ़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन रसूलुल्लाह वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने जंग के मैदान में भी जो है वो बेहतरीन अखलाक का मज़ाहिरा किया है। मैं चाह रही हूँ आप यहाँ पर उन चीज़ों का तज़किरा करें, उन प्रिंसिपल्स, उन उसूल का तज़किरा करें जो रसूलुल्लाह ने एज़ अ कमांडर इन चीफ़, एक सिपह सालार के तौर पर अपनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। हम सबसे पहले नाज़रीन की खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत पेश करते, इसी तरह इमाम ज़मान अज्जल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं। देखिए, अखलाक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी के हर मरहले पर हमें गौर करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ात पैगम्बर अकरम खुल्क़ अज़ीम पर है। पैगम्बर घर में हैं, वहाँ पे भी उनके अखलाक को हमारे लिए नमूना अमल करार दिया गया है। जंग में भी पैगम्बर का अखलाक हमारे लिए नमूना अमल है। मैं एक बात इब्तिदा में अर्ज़ करूँ कि जितनी भी जंगें दीन इस्लाम से हुई हैं और पैगम्बर से हुई, इन तमाम जंगों में मरहला डिफेंस का था। यानी किसी भी जंग की इब्तिदा पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से नहीं हुई। हत्ता जहाँ ज़ाहिरन लगता भी है कि मुस्लिम लश्कर ने चढ़ाई की है, वहाँ पे भी दुश्मनों के हसन तो पस मंज़र में जो चीज़ें हैं, साजिशें जो रची गई हैं, ये उनका अक्सुल अमल था। वगरना तमाम जंगें, चूँकि दीन जंग के लिए नहीं है, दीन जान देने के लिए नहीं है, दीन जान को बचाने के लिए आता है। दीन का काम लोगों को वो हयात अबदी देना है। दीन किसी की ज़िंदगी को छीनने के लिए नहीं आता। हत्ता जो आयत पहली मरतबा जंग के लिए नाजिल हुई है, मैं उसको इस मरहले में ज़िक्र कर दूं ताकि ये एक जहन में लोगों के बैठा रहे कि दीन यानी लोगों की ज़िंदगी, न ज़िंदगी छीनने का नाम है। कुरान करीम ने जहाँ पर जंग की इजाज़त दी है, सूरह हज आयत नंबर 39 और 40 में कुरान कहता ओज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। जिन लोगों से मुसलसल जंग की जा रही है, उनकी मज़लूमियत की बिना पर जिहाद की इजाज़त दी गई है। यानी वो ख़ुद मज़लूम बने और यकीनन अल्लाह उनकी मदद करने पर कुदरत रखता है। उसके बाद कुरान कहता है अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बग़ैर हक़्क़िन। ये वो लोग हैं बेचारे जिनको इनके घरों से बग़ैर किसी हक़ यानी ज़ालिमाना अंदाज में इनको इनके घर से निकाला गया है। इनकी ख़ता क्या थी? अन यक़ूलू रब्बनल्लाह। इनकी ख़ता बस ये थी कि ये कहते थे कि हमारा रब खुदा है। तो इस बुनियाद पर इन्हें इनके घरों से निकाला गया। अब इन मज़लूमों की हिमायत में जंग हुई है। बस इस मरहले को समझना चाहिए। जो लोग बातें करते कि दीन में इतनी जंगें, हत्ता मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, पूरी जंग जितनी ज़माने पैगम्बर में हुई, 1000 से ज़्यादा लोग कत्ल नहीं हुए।
کیا بات، اتنی جنگوں میں کیا بات، 1000 تعداد کچھ بھی نہیں. اگر قتل و غارت مقصد ہوتا تو بہت کچھ تو خون ایک خرابہ ہو جنگ کا سکتا یہ تھا. آمار بھی نہیں ہوتا. جی لیکن یہ تمام جنگوں میں 1000 سے زیادہ لوگ قتل نہیں کیے گئے. صحیح، بہت اچھا معلوم قابل ہے غور جی، نقطہ ہے یہ. یہ لوگ غور کریں کہ اگر جنگ مقصد ہوتا کتنے لوگ قتل کیے جاتے. بالکل. اب جہاں سے آپ کا سوال وہ یہ اخلاق پیغمبر جی ان جنگوں میں، تو اب یہ تمہید کے بعد ہمارے لیے آسان ہو گیا. دیکھیے آج لوگوں نے جنگوں کے کچھ اصول بنائے. مثلاً ملٹریز کو یونیفارم دیے جاتے ہیں. جی اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ یونیفارم میں جو سامنے بھی لوگ آئیں اور جو ادھر سے بھی آئیں، تاکہ پتہ چلے کہ کون لوگ عام لوگ ہیں اور کون جو ہے ملٹریز ہیں. جی یہ یونیفارم کا ایک جی مقصد یہ جی ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ جو بیچارے عام شہری ہوں وہ قتل نہ کیے جائیں. جی یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے. اب اگر آپ اس چیز کو دیکھیں، زمانے پیغمبر میں ایسا کوئی ڈریس اور یونیفارم تو نہیں تھا. جی لیکن یہ قانون جو دنیا آج اتنا ترقی کرنے کے بعد بنا رہی ہے، حالانکہ رعایت بھی نہیں کی جاتی جی بعض جگہوں پر، پیغمبر اکرم نے اس زمانے میں یہ قانون کو فالو کیا اور یہ قانون بنایا پیغمبر نے. واہ پیغمبر نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے اور سپاہی بن کے نہیں آتے، وہ اپنے دروازے بند رکھیں کیا بات ہے. تاکہ وہ عام لوگ ان کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہے. ابھی دیکھیں یہ جنگ یہ نہیں مطلب ہے کہ اگر آپ کے شہر پہ حملہ کیا ہے تو پورے شہر کو غارت کر دیا جائے. نہیں، جو سامنے تلوار لے کر آ رہا ہے بس ان سے جنگ کرنا ہے. لہذا کتنا بڑا مرحلہ تھا فتح مکہ کا. وہاں پہ پیغمبر نے فرمایا لوگ اپنے دروازے کو اگر بند کر لیں، اپنے گھروں میں رہیں. جی حتیٰ کوئی اپنے گھر میں نہیں رہ پاتا تو کچھ گھر پہ پیغمبر نے معین کیے تھے. جی کچھ علم اور پرچم دے کے بھیجے تھے کہ ان کے تحت آ جائیں. یعنی کل ملا کے لوگوں کی جان کو بچانا تھا. پھر اس کے بعد جنگوں کے اصول میں سے ایک اصل جو پیغمبر نے بنائی وہ یہ کہ عورتیں اور بچے یہ ہمیشہ محفوظ رہیں، ناموس بے آبرو نہ ہو، جی بچے معصوم یہ قتل ہوں. اس لحاظ سے پیغمبر اکرم نے شدید، اگر بعض لوگوں نے توہین کرنی چاہیے، پیغمبر نے اپنے سپاہیوں میں سے بعضوں کو سزا دی، بعضوں کو اس جانب متوجہ کرایا. حتیٰ جناب بلال جیسی ذات، جی وہ ایک خاتون کو لے کر جب اس کے بھائی کے جنازے کے پاس سے گزرے تو پیغمبر نے فرمایا بلال تمہارے دل میں مروت نہیں ہے، تمہارے دل میں رحم نہیں ہے. یہ دیکھیے جنگی قانون جی جو کوئی بھی رعایت نہیں کرتا. یعنی جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو جتنا ذلیل کیا جا سکے. لیکن پیغمبر کرامت انسانی کو ابھارنے آئے تھے، بہت عمدہ. نہ کرامت انسانی کو ذلیل کرنے آئے تھے. حتی جنگ خیبر میں آپ کو اخلاق پیغمبر بتاؤں، جنگ خیبر میں ایک سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ دشمن کے پاس قلعہ مضبوط تھا. جی اس مضبوط قلعے میں ان لوگوں نے پہلے سے کھانے پینے کے سارے سامان فراہم کیے تھے. جی مسلمانوں کا لشکر یہ اپنے شہر سے نکلا ہوا ہے. جی اب جو نکل کے جا رہا ہے وہ کتنے دن کا سامان سفر لے جائے گا، اور جو پہلے سے انتظام کر کے بیٹھا ہوا، اور قلعہ اتنا محکم ہے کہ کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس زمانے میں یا آج کے بھی زمانے میں جتنا تاخیر ہوگی وہ لشکر جو دور سے آیا ہے اس کو پرابلم ہوگا. اور یہ جنگی شکست کے لیے بہت اہم رول ادا کرتا ہے کہ آپ کتنے دن مقاومت اور ٹھہر سکتے ہو تاکہ سامنے والے کو آپ کو پسپائی دیکھنا پڑے. جی پیغمبر کا لشکر اوب چکا تھا کہ کتنے دنوں تک یہ رہے. بعضوں نے آ کر پیغمبر کو مشورہ دیا، یا رسول اللہ یہ قلعہ خیبر میں جہاں سے پانی جاتا ہے وہ راستہ ہم کو پتہ ہے، اگر آپ کہیں تو اس راستے کو ہم بند کر دیں تو ان پر پانی رک جائے احسن گا، تم یہ پانی بند کر دینا، گے. اس کا مطلب ہے کہ قلعہ خیبر کما ہو گیا، ختم ہو گئی بات. پیغمبر نے فرمایا یہ اخلاق کے منافی ہے، یہ اخلاق نہیں، یہ اخلاق ہے. یہ کون جنگ میں ان اخلاق کی رعایت کرتا ہے؟ ان تمام اخلاقوں کی رعایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے. حتیٰ اسی جنگ میں ایک چرواہا جو خیبر کے کچھ ان دشمنوں کے بھیڑ بکریاں اس کے پاس تھی، جی وہ پیغمبر کے ہاتھوں پہ ایمان لے آیا. ایمان لانے کے بعد پیغمبر سے اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کچھ بھیڑ بکریاں ہیں میرے پاس، ان آپ کے دشمنوں کی بھیڑ بکریاں ہیں. پیغمبر نے فرمایا سب سے پہلے جاؤ امانت کو ادا کرو پھر آؤ. کیا بات ہے، جی مرحلہ نہیں ہے. اس نے کہا رسول اللہ میں جاؤں گا تو وہ لوگ مجھے واپس نہیں آنے دیں گے. پیغمبر نے فرمایا دور سے ان بکریوں کو اس جانب کر کے چلے آنا، لیکن امانتوں کو پہلے واپس. ان امانتوں کا خیال، ان نوامیس کا خیال،
وہ لوگ جو بے جرم و خطا ہیں وہ قتل نہ کیے جائیں، وہ بچے جن کا کوئی جرم نہیں ہے ان کا پاس و خیال کیا جائے۔ یہ تمام وہ جنگی مراحل ہیں جو کوئی بھی ذرہ برابر رعایت نہیں ہوتی ہے۔ حتیٰ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حکم دیا جاتا تھا پیغمبر کی طرف سے کہ کہیں درخت نہ کاٹنا، جی، وہ درخت خاص کر جن درختوں پہ پھل ہوں، شب خون نہیں ہونا چاہیے، پانی میں زہر نہیں ملایا جائے۔ یہ تمام مرحلے جو اخلاقی تھے، چونکہ انبیاء غالب ہر طرح سے نہیں آنا چاہتے تھے۔ جی، یہ جو شیطانی نمائندوں اور خدائی نمائندوں میں جو ایک فرق ہوتا ہے نا، جی، شیطانی نمائندہ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے کسی بھی راستے سے آ سکتا ہے، الہی نمائندہ مقصد تک پہنچنے کو، ہر وسیلے کو مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں بناتا۔ اور یہی حضرت امیر نے بھی فرمایا تھا کہ جس کو کہتے ہیں کہ مجھ سے چالاک ہے، چالاک نہیں ہے۔ علی ہر راستے سے نہیں آ سکتا، علی ہر چیز کو وسیلہ نہیں بنا سکتا۔ مقصد تک پہنچنے کے لیے ہر چیز کو وسیلہ بنانے والے لوگ اور ہوتے ہیں، جن کے مقصد پاک ہوتے ہیں ان کے وسیلے بھی پاک ہوتے ہیں، ان کے ذریعے بھی پاک ہوتے ہیں۔ اور یہ انبیاء کا احسن تو، اور وہ پاک ذرائع ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں کبھی اولیاء الہی یا انبیاء الہی، کبھی کبھار آپ کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ یہ یہاں پہ یہ کر سکتے تھے، وہ ہم آپ کر سکتے ہیں، وہ نبی نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو عقل مند بھی سمجھنے لگتے ہیں ان سے زیادہ، کیسا کر ہم دیتے، مشورے دینے ہم لگتے مشورے ہیں دینے کہ امام یہ کیوں نہیں کر سکتے تھے، امام وہ کیوں نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ امام ہے۔ ہاں، ان کے ذرائع پاک ہوں گے، وہ کبھی گمراہوں سے مدد نہیں لیتے۔ ان کے یہی پیغمبر کے اصول، انہی اخلاق کے ذریعے پہنچنا ہے، وگرنہ زمینوں کو نہیں فتح کرنا۔ ہم نے اس سے پہلے ایپیسوڈ میں بھی کہا کہ زمینیں نہیں فتح کرنا، دلوں کو فتح کرنا۔ یہ تعلق دل کا ہے، اور دنیا آج دیکھ رہی ہے کہ دل کا تعلق اتنا گہرا ہوتا ہے کہ آج تک وہ تعلق برقرار ہے۔ زمینوں کتنے بادشاہ آئے چلے گئے، کسی کا نام بھی ہم لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ بالکل، کیوں نہیں یاد ہے؟ چونکہ وہ زمینوں کے تعلق تھے، اور ایک چھوٹے سے مٹی کے گھر میں رہنے والا شخص جو ہے وہ دل کا تعلق نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو آغا یہ ہوا جنگوں کے اعتبار سے رسول اللہ کا کردار، اور یہی وہ قوانین ہیں جن کے بنا پر جو ہے وہ، جیسا بالکل برحق کہا آپ نے کہ آج 1400 سال بعد بھی لوگ نام محمد پر جان تک نچھاور کرنے کو تیار ہیں۔ اگر ہم بات کریں ایز اے گورنمنٹ ہیڈ کی، جب رسول اللہ نے الحمدللہ دین اسلام کی حکومت جو ہے وہ قائم کر لی، اور بہت سارے لوگوں نے بیعت کر لی آپ کے ہاتھوں پر، آپ کو اللہ کا نبی جو ہے وہ تسلیم کر لیا، تب ایز اے اسٹیٹ ہیڈ، ایک گورنر کے طور پر، ایک حکمران کے طور پر، ایک سربراہ کے طور پر، وہ کون سے قوانین تھے، وہ کون سے پرنسپلز تھے جن کا مظاہرہ رسول اللہ نے کیا؟ دیکھیے، یہ سوال بھی بہت ہی بہترین ہے کہ اگر طرز حکومت پیغمبر پہ گفتگو ہو کہ وہ کون سے اصول تھے جن کی بنیاد پہ اتنی کامیاب زندگی اور اتنی کامیاب حکومت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ میں اس کروں، پہلا اصل اصول حکومت پیغمبر اکرم مساوات اور برابری تھی، یعنی جو حکومتوں میں نہیں ہوتا ہے، بہت عمدہ جی، یہ سب سے پہلے۔ اور قرآن کریم نے اس اصل اور ضابطے کو مقرر کیا۔ تو قرآن کریم سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے خلق کیا ہے، اور تمہیں جو قبیلوں میں تقسیم کیا ہے، جو شعبوں میں تقسیم کیا ہے، تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، تم لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں مکرم اور محترم ہوئے جو اللہ سے خوف کھاتا ہو، جس کے تقوی الہی ہو۔ اس بنیاد پر جو حکومت قائم ہوگی، کیا بات، جہاں پر زبان کا فرق نہیں ہوگا، جہاں نسلوں کا فرق نہیں ہوگا، جہاں رنگوں کا فرق نہیں ہوگا، کون عربی ہے، کون غیر عربی ہے، کون غلام ہے، کون آقا ہے، یہ حکومت مساوات اور برابری پہ۔ آج دنیا ایکوالٹی کا پرچم آگے کرتی ہے، ہمیں ایکوالٹی چاہیے، ایکوالٹی چاہیے۔ یہ عمل کے طور پر اگر کہیں آپ کو دکھائی دے گی تو یہ پہلی حکومت ہے جو عمل کے لحاظ سے دکھائی گی۔ سلمان
دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں جی، لیکن منا اہل البیت، نہ کوئی رشتہ داری ہے، احسنت، نہ کوئی پہچان نہ ہے. کوئی پہچان. ہم بعض دفعہ اچھے عہدے ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کی کوئی سفارش ہم تک آئی ہو. سفارش ہو، اس کے اپنے قبیلے میں ویلو ہو، بالکل. تاکہ کل اگر ہماری حکومت پہ کوئی وقت آئے تو اس کا قبیلہ کھڑا ہو جائے. کیا بات. کیونکہ یہ وہ لوگ کرتے، ہم نے عرض کیا نا، یہ وہ لوگ کریں گے جن کو حکومت بچانا ہے، کسی بھی ذریعے سے بچے، یا حکومت خود ایک وسیلہ ہے، کیونکہ حکومت کے ذریعے بھی لوگوں کو خود ہی تک لے جانا ہے، لہٰذا یہاں کے اصول نہیں ٹوٹیں گے. دیکھیں ایک چیز اور عرض کروں، ناظرین شاید اس چیز کو سمجھ سکیں، جہاں مقصد حکومت کرنا ہوتا ہے وہاں حکومت بچانے کے لیے ہر قانون کو توڑا جاتا ہے، بہت عمدہ. اور جہاں خود حکومت وسیلہ ہوتی ہے ایک الگ مقصد کے لیے، وہاں حکومت ٹوٹ جائے چلے گا لیکن وہ سسٹم، وہ مقصد نہ ٹوٹے. اسی لیے ہم ائمہ حضرات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھ، بعضوں کو نہیں سمجھ میں آتا کہ امام حسن نے صلح کیوں کی. حکومت ہدف ہوتی تو صلح نہیں ہوتی، پھر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جان دیتے. ہر بادشاہ یہ کرتا ہے کہ آپ تو ہمارے نام پہ آؤ مرو، لیکن یہاں مقصد حکومت کرنا نہیں ہے. حکومت پاک ملے گی جس سے مسیر بندگی طے ہوگا، وہ حکومت چاہیے. حکومت عیش و آرام کے لیے نہیں چاہیے. لہذا سلمان میں اگر کوالٹی ہوگی تو منا اہل البیت ہوں گے. بلال حبش کے رہنے والے، غلام، تمہیں خراب لگے گا جب زبان بھی صحیح نہیں ہوگی. حسن تم جب مینار اذان پہ بلال جائیں گے تو تمہیں خراب لگے گا کہ وہ وہاں سے اللہ اکبر کریں، لیکن حکومت پیغمبر میں ہوگا یہی. بعضوں نے کہا فتح مکہ کے بعد جب جناب بلال منار اذان پہ گئے تو بعضوں نے کہا اچھا وہ ہمارے ماں باپ مر گئے جنہوں نے یہ دن نہیں دیکھا کہ یہ حبشی غلام جا کر منار اذان پہ اذان دے رہا ہے. یہ پہلا قانون ہے حکومت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ یہاں پر رشتہ داریوں کی بنیاد پر کچھ نہیں بڑھتا. ایک اور نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے آغا کہ ہم آج دیکھتے ہیں ایکوالٹی مینٹین کرنے کے لیے ان سب کو جو ہے وہ ایک کوٹا دے دیا جاتا ہے. یہ کوٹا خود عجیب ہوتا ہے، لیکن یہ کوٹا رسول اللہ کے دور میں نہیں ہے، یہاں بس وہی تقوی کی بات ہے. تو ہم دیکھتے ہیں یہ جو کوٹاز دیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے حقدار تک بعض دفعہ حق نہیں پہنچ پاتا ہے. بہت سارے مجھے یاد ہے ہمارے کالج میں کچھ ٹیچرز ایسے ہوا کرتے تھے جنہیں ٹیچنگ آتی ہی نہیں تھی، لیکن صرف اس لیے کیونکہ ان کو وہ کوٹا دیا گیا ہے، ان کے پاس وہ جاب ہے. اب اس سے ہو کیا رہا ہے، علم جو دوسرے اسٹوڈنٹس تک بہترین طور سے پہنچنا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچ رہا ہے. تو آپ ایکوالٹی دینے کے چکر میں جو ہدف ہے، جو علم لوگوں تک پہنچنا چاہیے وہ نہیں پہنچ رہا ہے. نہیں پہنچا. یہ خود کوٹا دینا ہی جو ہے نا، اگر آپ سمجھیے پہلے آپ نے غلط کیا ہے، کسی کو ایک پچھڑا بنایا ہے آپ نے، ایک پچھڑا بنا کر پھر کور کر رہے ہیں. پیغمبر چاہتے ہی نہیں کہ کوئی پچھڑا ہو، کوئی غلام ہو، کوئی آقا ہو. نہیں، تم مسلمان ہو، تم ایمان لے آئے ہو، وہیں پہ بیٹھو گے جہاں پر تمہارا آقا بیٹھے گا. اگر یہی طریقہ صحیح ہوتا تو رسول اللہ یہ کہہ دیتے کہ نہیں حبشیوں نے بہت کچھ جھیلا ہے اب انہیں کوٹا دے دیا جائے گا. ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا، لیاقت ایک پوری طریقے سے. یہ ایک سسٹم اور ایک قانون ہوا پیغمبر کی حکومت کا. دوسرا اہم جو پیغمبر کی حکومت میں آپ کو نظر آئے گی، پیغمبر کی حکومت کی سادگی. آپ اگر غور کریں نا، ایک جگہ اگر حکومت بنتی ہے تو اتنی عمارتیں بنتی ہیں، یہ ایک الگ وزارت خانہ، یہ الگ بیت المال، یہ فوجیوں کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے. پیغمبر کی حکومت کی سادگی یہ تھی کہ مسجد میں بیت المال بھی تھا، مسجد ہی سے فیصلہ بھی ہوتا تھا، مسجد ہی میں فوجیوں کی تربیت بھی ہوتی تھی، مسجد ہی سے انہیں بھیجا بھی جاتا تھا، مسجد ہی میں یہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہیں پہ بیٹھ کے اپنی مشکلات بھی حل ہوتی تھی، وہیں پہ کوئی درد مند انسان آتا تھا پیغمبر سے باتیں بھی کر لیتا تھا. کہاں پر؟ ایک مسجد میں. اب آپ یہ اس حکومت کو دیکھیے، کس حکومت نے پیسے عمارتوں پہ نہیں خرچ کیے. اس حکومت میں یہ ہے کہ درد جو لوگوں کا اس کو دور کیا جائے. آپ آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں. یہ سارے کام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. زکوٰۃ، اور ایسا نہیں کہ کام زکوٰۃ جو آتے تو انہیں بھی یہیں جمع کرنا تھا، غربا کو دینا بھی یہیں سے تھا، سارا کام یہاں سے ہوتا ہے. یہ دو ہو گیا. تیسری جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کی خاصیت تھی وہ پیغمبر کا اخلاق. وہ جو بار بار پیغمبر کا نرمی سے پیش آنا،
پیغمبر کا تواضع سے پیش آنا. خود قرآن کہتا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. میرے حبیب یہ اللہ نے تمہیں مہربان بنایا. اگر تم سخت دل ہوتے نا تو یہ لوگ تمہارے پاس سے ہٹ جاتے. کیا بات ہے. اس ذات کے وضو کے پانی کو لوگ زمین پہ نہیں گرنے دیتے. سبحان اللہ. پیغمبر اکرم نے حج کے موقع پر جی جب حل کروایا ہے تو پیغمبر کے سر کا بال زمین پہ نہیں گرا. سبحان اللہ. سبحان. کیوں؟ یہ پیار ہے، یہ محبت ہے، وہ اخلاق پیغمبر، نرم دل، نرم دلی، لوگوں کو بات کرنے کا موقع دینا. حتیٰ قرآن کہتا ہے کہ فاعف عنہم واستغفر لہم. بہت سے لوگوں سے خطائیں ہوں گی، معاف کریے. یہ دنیا کے تمام حاکموں کے لیے، حتیٰ نہ صرف اس دنیا میں معاف کریے، واستغفر لہم، ان کے لیے آپ استغفار بھی کیجئے. یہ نبی ہیں. پھر وہ شاورہم، ان سے مشورے بھی لیجئے. لیکن مشورے کا مطلب یہ کہ باقاعدہ اس میں شریک ہوں، یہ سمجھ سکے کہ ہمارا ایک حق ہے. لیکن ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نبی اکرم ہیں، یہ پیغمبر ہیں، یہ خدا کی جانب سے ہیں. یہ وہ کوالٹیز ہیں. یہ حتیٰ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ڈائریکٹ نبی سے رابطہ. ہم اگر آج ایک حاکم سے ملنے جائیں 50 پرابلم ہے. یہ پیغمبر کی حکومت کا خاصہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ نبی سے بات کرو. خود نبی اکرم فرماتے ہیں ما من امام یغلق بابہ دون ذوی الحاجہ. اگر کوئی انسان نا حاکم بن جائے اور اپنے دروازے کو صاحبان حاجت سے کے لیے یعنی فقیروں کے لیے بند کر دے تو اللہ اپنے دروازے کو اس کے لیے بند کر دیتا ہے. کیا بات ہے، کیا جملہ ہے. آج تم نے یہاں اس فقیر کے لیے اپنے دروازے کو بند کیا، کل خدا اپنا دروازہ اگر تمہارے لیے بند ہے تو کہاں جاؤ گے. پھر پیغمبر کی حکومت میں ایسا نہیں تھا کہ سب یوں ہی چلے گا بغیر تلاش کے. حتیٰ پیغمبر مارکیٹ پہ بھی نگاہ رکھتے تھے. میں روایت دیکھ رہا تھا کہ پیغمبر ایک جگہ سے گزر رہے تھے. پیغمبر نے اس سے کہا کہ یہ جو تم بیچ رہے ہو ظاہری سامان جو ہے اندر بھی ایسے ہی ہے، دھوکہ تو نہیں دے رہے ہو. وہی آئی یا رسول اللہ چیک کریے. رسول نے اٹھا کر چیک کیا تو اندر کے سامان کچھ خراب تھے. پیغمبر نے اس وقت ما راکا وقد جماعت خیانتا وغشا للمسلمین. یہ کون سی تجارت کرو، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو. اور دیکھیے یہ حکومت پوری طریقے سے بازار پہ بھی کنٹرول ہے، لوگوں سے بھی رابطہ ہے. جہاں سے پوری حکومت کو چلانا وہ ایک سادی جگہ ہے. لوگوں کی رسائی بہت آسانی سے آپ تک ہے. اخلاق ہے. مجھے یہ بنے. دیکھیں دین تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی فیصلہ لے کر ہے نا، مولا متقیان نے ابو الاسود دوئلی کو قضاوت کے منصب سے ہٹا دیا. مولا کے بہت چاہنے والے تھے یہ اور عاشقان علی میں تھے. انہوں نے کہا مولا کیوں؟ کہ تمہارے اندر ایک پرابلم یہ کہ جب کوئی آتا ہے تمہارے پاس نا، تم اتنے تیز لہجے میں بات کرتے ہو کہ وہ اپنا درد نہیں بیان کر پاتا. یہ حکومت ہے. یہ حکومت یعنی تم اس طرح رہو کہ ایک مظلوم تمہارے پاس ڈر کے نہیں آئے، کھل کے بات کر سکے، تمہیں اپنا ہمدرد سمجھے. یہ آج حکومتوں میں ہوتا ہے کہ نہیں، ایک مظلوم اگر شکایت کرنا چاہے ہزاروں خوف ہوتا ہے اس کو. حضرت امیر چاہتے نہیں کہ ایک ایسا قاضی رہے جس کے خوف کی وجہ چاہنے والا. اور خدا کی قسم جناب ابو الاسود دوئلی نے ذات علی کے لیے اپنی جان دے دی. لیکن ٹھیک ہے، وہ جو راہ حل ہے وہ آپ کو سمجھائے جائیں گے. لہٰذا اس حکومت کے خاصے ہی الگ ہوتے ہیں. بالکل یہی درس اگر آج حکمران لے لیں تو شاید ان کی حکومتیں کبھی زوال ہی نہ دیکھیں. حدیثوں میں بھی ملتا ہے کہ جو بھی ظلم کرے گا اس کی حکومت نہیں باقی رہے گی، اور جو چاہتا ہے اس کی حکومت باقی رہے اسے لوگوں کا ہمدرد بننا ہوگا. آغا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ عرب کا جو معاشرہ تھا جس وقت رسول اللہ تبلیغ دین کر رہے تھے، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو معاشرے میں نہیں موجود تھیں. بہت سی ایسی یوں کہہ لیں کہ عادتیں تھیں جو معاشرے میں نہیں پائی جاتی تھیں. بعض دفعہ لوگ جب کسی اچھی چیز کو معاشرے میں رائج کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے دماغ میں کوئی ایک پری سیٹ ایگزامپل ہوتا ہے جس کو دیکھ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن رسول اللہ نے ایسی بہت ساری چیزیں معاشرے میں تب رائج کیں جب ان کا کوئی ایگزامپل تھا ہی نہیں. میں چاہتی ہوں آپ ان چیزوں کا یہاں پر ذکر کریں جو رسول اللہ کے رائج کرنے سے اس معاشرے میں آئیں. دیکھیے حضرت جب اس معاشرے میں آئے ہیں تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی تعبیر کے مطابق بھی، اور یہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی تعبیر قرآن کے مطابق ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ معاشرہ شفا علی حفرۃ من النار، یعنی یہ جہنم کے دہانے پہ تھا. یعنی اتنا یہ وہ معاشرے کی بات کیا، اتنا پست معاشرہ تھا کہ جہنم کے دہانے پہ تھا، یعنی جہنم میں تھا. یہ معاشرہ پوری طرح جہنم کی آگ کی لپیٹ میں تھا.
اب ایسے معاشرے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، جس معاشرے میں اگر آپ دیکھیے تو بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، حتیٰ یہ کم تذکرہ ہوتا ہے، بیٹوں کو بھی یہ مارتے تھے اچھا تنگ دستی اور فقر کی بنیاد پر۔ بعض جیسے ان کو لگتا تھا کہ اب یہ اتنی اولاد کہاں سے کھلائیں گے، یہ اپنے بیٹوں کو بھی مار دیتے تھے، حتیٰ بیٹوں کی قربانی اپنے ان جھوٹے خداؤں کے لیے پیش کرتے تھے جن کا کوئی اعتبار نہیں تھا، ان کے لیے اپنے بیٹوں کو بھی، لیکن بیٹیوں کا بہت زیادہ، چونکہ بیٹیوں کو اس سسٹم سے مارتے تھے کہ یہ آ رہے ہیں، یہ ننگ ہے ہمارے لیے، ذلت کا سبب ہے۔ قرآن نے اس طرح کی تعبیرات بہت جگہ کی، اگر کسی کو خبر دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، اس کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا تھا شرم کی وجہ سے۔ یہ معاشرہ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک معاشرہ کسی غلط کام کو کرے، عقائد کی بنیاد پہ نہ کرے، اس کو لانا واپس ہے۔ اگر ایک معاشرہ غلط کام کرے ایک عقیدہ غلط کی بنیاد پر، تو پھر اس معاشرے کو واپس لانا بہت سخت ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے لیکن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جھوٹ غلط ہے، اس کو سچا بنانا آسان ہے، جو جھوٹ اسی لیے بولتا ہے کہ نہیں یہ اچھی بات ہے۔ یہ معاشرہ جو ہے جو بیٹیوں کو مارتا تھا، صرف اس وجہ سے نہیں مارتا تھا کہ ان کا دل کرتا تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ غلط ہے لیکن کر رہے ہیں، یہ سمجھتے تھے کہ یہی کام حق ہے، یہی کام صحیح ہے، اور اس بنیاد پہ مارتے تھے۔ اس معاشرے کو تھوڑا سے عام معاشرے سے الگ دیکھنا چاہیے۔ کیوں معاشرہ جو بیٹیوں کو قتل کرتا ہے وہ سمجھے غلط کام ہے اور مارے تو ایک مرحلہ ہے، وہ سمجھتا ہے یہی نیک کام ہے، یہی اچھا کام ہے، کیونکہ قرآن کی تعبیر کے مطابق بھی جب اسے خبر دی جاتی تھی تو اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ غلط کام میرے ساتھ ہو گیا۔ تو اب اس معاشرے کو جو بیٹوں کو تنگ دستی اور فقر کی بنیاد پہ مارے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرے اپنے ننگ و عار کی وجہ سے، جس معاشرے کی بے شرمی اور بے حیائی کا حال یہ ہو کہ وہاں پر خانہ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کیا جاتا ہو، یہ معاشرے کو آپ سمجھ سکے کہ یہ معاشرہ کس قدر گرا ہوا تھا۔ خوریزی، حیوانیت، درندگی، سفاکیت اپنی انتہا پہ پہنچی ہوئی ہو، جس معاشرے میں ایثار و مروت اس طرح کی چیزوں کا نام نہیں تھا۔ تعصب قبیلائی، ہمارے قبیلہ کا فرد اگر کسی قبیلے کے فرد کے ساتھ کچھ کر دے، وہ کوئی بھی کسی بھی بنیاد پہ کرے، چونکہ ہمارے قبیلے کا ہے، وہاں ڈٹ کے کھڑے ہو جانا، یہ معاشرہ، تو ہم اس کی دفاع کریں گے، یہ معاشرہ۔ اب اس معاشرے کو آپ کو چینج کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس متعصب معاشرے کے اندر الفت، آپ دیکھیں بہت بڑا کام ہے، جس معاشرہ حتیٰ اس نعمت کو خود قرآن نے یاد دلایا۔ قرآن نے کہا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے مسلمانوں تم اس نعمت کو یاد کرو اللہ کی، اِذْ كُنْتُمْ عَادَانَ، جب تمہارے اندر دشمنی تھی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی۔ دیکھیے کتنی بڑی نعمت رہی ہوگی کہ قرآن نے یاد دلایا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تم کو اللہ نے بھائی بنایا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے، وہاں سے نکال کے تمہیں یہاں پہنچایا۔ اسی کا تذکرہ جناب فاطمہ اسی کا جناب خطبے میں کیا، خطبہ فدقیہ میں جب گئی ہیں بی بی سلام اللہ، فرمایا کہ تم لوگ، میرے بابا کہاں سے تمہیں یہاں تک لے آئے، میرے بابا تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے، تمہیں میرے بابا نے امت برجستہ بنایا، اور اب پھر تم اسی جانب جا رہے ہو، تو میں نبی کی بیٹی آئی ہوں کہ تمہیں اس سمت نہیں جانے دے رہی۔ بہرکیف یہ وہ مرحلہ ہوا جہاں پہ پیغمبر اس امت کو لے۔ جہالت کی اگر آپ بات کریے تو جہالت اپنی انتہا پر ہے، جہالت اس حد تک ہے کہ وہ جہالت بھی خالی لکھنے اور پڑھنے والی جہالت، چونکہ ہمارے یہاں جہالت کا تذکرہ الٹریسی کو ہم جہالت سمجھتے ہیں، احسن، تو جبکہ جہالت عقیدے کے لحاظ سے، باطل افکار کے لحاظ سے، وہاں قرآن کہتا ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ اس معاشرے کے ساتھ جو پیغمبر نے کام کیا، تعلیم، میں آسان کروں اور کم کروں اپنی بات کو، تعلیم اور تزکیہ۔ آج بھی معاشرے میں تعلیم کا نظام تو قائم ہے لیکن تزکیے کا نظام قائم نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک آدمی کو ڈاکٹر بنایا لیکن اس کو تزکیے نفس نہیں سکھایا، یہ ڈاکٹر بزنس مین اچھا بنے گا، ہمدرد مریض نہیں بنے گا۔ کیا بات ہے، نظام تعلیم پیغمبر میں تعلیم و تزکیہ بھی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ آج سماج جن مشکلات سے جوجھ رہا ہے،
ہم نے ایجوکیشن کو بہت ہائی لیول پہ پہنچایا، لیکن ہم نے ضمیر مردہ ہے، ضمیر کو مردہ کیا۔ پیغمبر کا کام تعلیم کے ساتھ ضمیروں کو زندہ کرنا۔ ایک زندہ ضمیر ڈاکٹر ایک کم پیسے والے مریض کو واپس نہیں کرے گا، کیا بات، لیکن وہ ڈاکٹر جس کو آپ نے صرف ڈاکٹر بنایا ہے، پیغمبر صرف ڈاکٹر نہیں بنانا چاہتے تھے، پیغمبر صرف انجینئر نہیں بنانا، وہ ڈاکٹر جس کے دل میں معاشرے کا درد ہو، وہ انجینئر جس کے دل میں معاشرے کا درد ہو۔ یہ انجینئر کبھی وہ گھر نہیں بنائے گا جس سے غریب کا گھر گر جائے اور لاکھوں غریب مردہ ہو جائیں اور مر جائیں۔ لہذا پیغمبر نے یہ چینجنگ کیا جو اس سے پہلے نہیں تھی، یعنی ہم نے تمام باتوں کو ختم کیا اور بہت آسان مرحلوں میں کہ اخلاق کے ساتھ لوگ ترقی کریں۔ بے اخلاق لوگ جب ترقی کرتے ہیں تو ایٹمی بم بنتے ہیں، کیا بات، اور با اخلاق لوگ جب ترقی کرتے تو دنیا جنت بنتی ہے۔ بہت عمدہ ہے آغا، بہت عمدہ۔ مجھے لگتا ہے آج کے اس ایپیسوڈ کا ایک بہترین نچوڑ آپ نے دے دیا ہے، اور اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ انشاءاللہ چند اور سوالات ہیں جو اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دریافت کریں گے۔ آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، یہ رسول اللہ کی طرز تبلیغ کے اعتبار سے جو پروگرام ہم آپ کے سامنے لائے ہیں اس کا دوسرا ایپیسوڈ، جہاں بہت بہترین بات آغا نے کہی کہ جب اخلاق کے بنا علم حاصل کیا جائے تو وہ پھر انسانی زندگی کا صرف نقصان ہی کر سکتی ہے اور کسی بھی طریقے سے آپ کو کمال تک نہیں لے کے جا سکتی۔ اگر کمال تک جانا ہے تو علم کے ساتھ ساتھ اخلاق کو بھی ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اس پروگرام کا اگلا ایپیسوڈ لے کر، جہاں رسول اللہ کی بہترین تبلیغ کا تذکرہ ہم کریں گے۔ آپ لوگوں کو دیکھتے رہنا ہے چینل ون۔ فی امان اللہ۔